नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत पे है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद, पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन हम सब की तरफ से एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और शामिल कर रहे हैं आपको आज की गुफ्तगू में। तो आज का जो मौजू है वो है तलाक़ की बढ़ती वजूहात। नाज़रीन हम देखते हैं कि हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो चीज़ है वो तलाक़ है, लेकिन तलाक़ कभी कभी नागुज़ीर हो जाती है। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी कभी तबीयतें एक दूसरे के मुआफ़िक़ नहीं आती, कभी हालात इतने दुश्वार गुजार हो जाते हैं कि तिल तिल मर कर जीने से बेहतर है कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं। तो तलाक़ कभी ज़रूरी भी हो जाती है, नागुज़ीर भी हो जाती है, और कभी कभी ये हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी छूट भी है। तो तलाक़ का जायज़ इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, किन हालात में तलाक़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बेजा इस्तेमाल से या इसकी बढ़ती शरह से किस तरह हमारा समाज और माशरा इसको नुकसान हो रहा है, या इसके जो मुज़मरात हैं उससे एक खानवादा, एक कुनबा किस तरह बिखरता है, इन तमाम चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मौलाना साहब से ये जान लेते हैं कि तलाक़ की जो शरह बढ़ रही है मौलाना साहब, जो तलाक़ में हम देखते हैं कि इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? और अगर हम जब इसके असबाब और अवामिल पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उभर कर सामने आ रही है, मुख्तलिफ समाजी तबक़ात हैं, हर तबके की अपनी ज़रूरियात होती हैं और उसके अपने मैलानात होते हैं, अपने रुझानात होते हैं। तो तबक़ाती तज़ाद के बावजूद तलाक़ की जो शरह में इजाफ़ा हो रहा है उसकी क्या वजूहत है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। वजूद ज़न से है मौजूद कायनात में रंग। कुरान करीम के मुताले से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जो बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, दादा और नाने का रिश्ता है, उन तमाम रिश्तों में एक सबसे अहम तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस मियाँ बीवी के रिश्ते ही पर कायनात के सारे निज़ाम फैले हुए हैं। यहीं से बाप और माँ का वजूद है, और यहीं से दादा और नाने का भी वजूद है, और यहीं से नानी और दीगर रिश्तों का भी वजूद है। कुरान करीम की एक आयत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियों में से उसको ताबीर किया है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी और अलामत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए तुम्हारा जोड़ बनाया है, पैदा किया है, और वो जोड़ जो बनाया है, पैदा किया है, वो तुम्हारे नफ्स से पैदा किया है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया है, माई हव्वा अलैहिस्सलाम। तख्लीक़ का अहम तरीन मकसद लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे को सुकून मिले, इत्मीनान हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ौजैन के दरमियान में मवद्दत, शफ़क़त और रहमत पैदा फरमा दिया है। ये अपनी तरफ से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम और इकराम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कभी कभी किसी न किसी बात पर लेकर के वो बात इतनी बढ़ जाती है कि वो बात तलाक़ तक पहुँच जाती है, और नफ़रत और बुग़्ज़ और इनाद तक बात पहुँच जाती है। और यहाँ तक बात हो जाती है कि वही मियाँ बीवी जो अभी आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उठते बैठते थे, प्यार मोहब्बत की कस्में खाया करते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, नफ़रत करते हैं। अब वो बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं और उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, असबाब इल्ल क्या हो सकते हैं, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं जो समाज में फैली हुई हैं। यहाँ यही बात है मौलाना साहब कि जब तस्वीर कायनात में रंग वजूद ज़न से है, तो जो शौहर और बीवी का रिश्ता हम देखते हैं दुनिया में भी
یعنی دنیا آدم کا جو رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا سے تھا، یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ تھا، زوجین کا رشتہ ہے. اور ایک خانوادے یا کنبے کو جب دیکھتے ہیں تو بچے جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ایک میاں اور بیوی ہی جو ہے وہ صرف گھر میں باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ خوبصورت رشتہ بے رنگ کیوں ہوتا ہے جبکہ ایک دوسرے کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لیے یہ رشتہ تخلیق پایا تھا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے دونوں آج کل تو ایسا ہے کہ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے عادات و اخلاق کو جانچتے پرکھتے ہیں، تو وہ بہت گہرائی میں نہیں اترتے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب سطحی چیزیں سامنے آتی ہیں. اصل جو رنگ ہے شخصیت کی یا شخصیت کی جو پرتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے پیاز کے چھلکوں کی طرح بعد میں اترتی جاتی ہیں. تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا، یہ دعویٰ کتنا کھوکھلا یا بودا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ اس کو سماج کے مختلف طبقات میں اس کو تقسیم کر لیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جس کے پاس میں نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، بس وہ مزدوری کر رہا ہے اور مزدوری کر کے آیا، کھایا پیا اور سو گیا. ایک وہ طبقہ ہے کچھ جو دین کا بھی شعور رکھتا ہے اور دنیا کا بھی شعور رکھتا ہے، جس کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس مڈل طبقے سے اوپر ہے، جس کے پاس میں دنیاوی تعلیم زیادہ ہے، دینی تعلیم کم ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس میں دنیاوی تعلیم ہی ہے، اس کے پاس میں دینی تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اگر آپ اس چاروں طبقات میں دیکھیں گے تو جو طلاق کی شرحیں ہیں، طلاق کی شرحیں جو مڈل طبقہ ہے، جو کچھ دینی تعلیم یافتہ ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، ان لوگوں کے یہاں طلاق کی شرحیں کم ہیں. وہ لوگ جو صرف محنت مزدوری کہتے ہیں، صبح گئے اور شام کو آئے اور کھائے پیے سو گئے، جن کے یہاں نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم ہے، طلاق کی شرحیں ان کے یہاں زیادہ ہیں. اور وہ لوگ جو بالکل ہائر ایجوکیشن والے ہیں یا یوں کہہ لیجئے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس میں دنیا کے علوم زیادہ ہیں، دینی علوم کم ہیں، ان کے یہاں طلاق کی بھی شروحات زیادہ ہیں. وہاں تو پھر مرد و زن کا اختلاط اور محرم غیر محرم کیا چیز ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. رہی بات اسباب علل، تو ان اسباب علل میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے جب انگیجمنٹ ہوتا ہے، جس کو منگنی کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے زبان میں، تو عام طور پہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے. تو ہونے والے میاں بیوی کے درمیان میں، زوجین کے درمیان میں شادی سے پہلے گفتگو ہونے لگتی ہیں، بات چیت ہونے لگتی ہیں. اور وہ بات چیت حال چال پر نہیں، خیریت پر نہیں، بلکہ وہ لمبی لمبی گفتگو ہوتی ہے اور آئندہ زندگی کی پلاننگ کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، جس میں صرف پیار و محبت، وعدے اور وعیدیں اور نبھانے کی ساری چیزیں یہی سب ہوتی ہیں. لیکن یہ جو زندگی ہے جس میں صرف پیار ہی پیار ہے، وعدے ہی وعدے ہیں اور خلوص و وفا ہی ہے، جب وہ زندگی آتی ہے شادی کی زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس زندگی میں بڑا فرق ہے. وہاں صرف وعدے ہی وعدے ہیں، یہاں معمولات بھی ہیں اور یہاں کام بھی ہیں. یہاں تو شوہر کو دھلے دھلائے کپڑے بھی چاہیے، پکے پکائے کھانے بھی چاہیے. یہاں شوہر کو یہ بات بھی چاہیے کہ بیوی اس کے ماں باپ کی عزت و احترام بھی کرے، اور دیور ہیں، دیورانیاں ہیں تو ان کی دیکھ بھال ہو، گھر کے بہت سارے معاملات ہیں اس کی ذمہ داری ہو. تو اس زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اس زندگی میں نہیں ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنا یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ بھئی ہم سے تو آپ نے پہلے یہ کہا نہیں تھا اور آج یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ طلاق کی ایک وجہ بن جاتی ہے آگے چل کر. بالکل مولانا صاحب، یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیز ہوتا ہے انگیجمنٹ سے شادی کے دوران کا، اس میں ایک دوسرے کی اچھائیاں ہی دیکھی جاتی ہیں اور اچھائیاں دکھائی جاتی ہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اچھے پہلو کو سامنے لایا جاتا ہے، اپنے عیبوں سے کوشش کی جاتی ہے یا خراب عادتوں کی پردہ پوشی کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تو ایک وجہ ہوئی. دوسری وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اچھا رشتہ آ گیا تو والدین، چاہے وہ لڑکے کے ہوں چاہے لڑکی کے ہوں، وہ بہت زیادہ جانچے پرکھے بنا صرف اسٹیٹس دیکھ لیا، مال و دولت دیکھ لی، لڑکے کی شکل و صورت دیکھ لی، لڑکی کی شکل و صورت دیکھ لی، عادات اور اطوار کے ساتھ ساتھ یہ دونوں
दो कुनबे को भी जोड़ रहे हैं। खासतौर पर लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसे एक दूसरे घर में जाना होता है और वहाँ एडजस्टमेंट होती है, तो उस घर के लोगों के आदात और अतवार को जांचे परखे बिना उनके सिर्फ सोशल स्टेटस को या शक्ल सूरत को मद्देनजर रखकर लड़के की जो शादी कर दी जाती है, तो इस लड़की के लिए वहाँ जाकर खुद को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसके घर का बैकग्राउंड, आदात और अतवार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये जो आदात और अतवार और मिजाज, इसको देखना कितना ज़रूरी होता है। देखिए, शादी के अंदर जल्दबाजी करना कि बस अभी आपसे मुलाकात हुई और फिर बातचीत तय हुई और शादी कर दिया और रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी। आदत व अतवार का देखना, सीरत का देखना, अखलाक का देखना और उन लोगों को जांचना पड़तालना, हसब और नसब, ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए कि जल्दबाजी के अंदर ये फिर सारे आगे नुकसानात हो जाते हैं। और तलाक़ के वजूहात में से एक अहम सबब जो मैंने महसूस किया है और अपने गिरदो पेश जो मैं देख रहा हूँ, वो क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है। क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, ये दोनों तरफ ये मसले हैं। ज़रा सी बात पे लड़ना, झगड़ना और फिर आस्तीनें खींच लेना और फिर वही आगे चल करके तलाक़ का एक सबब बन जाता है और ज़रिया बन जाता है। दो पढ़े लिखे लोग, एक बीवी भी डॉक्टर है और शौहर भी डॉक्टर, जाहिर सी बात है डॉक्टरी पेशा एक अच्छा पेशा है और हायर एजुकेशन तबका है ये। बस लड़ाई हुई और लड़ाई किस बात पर हुई कि शौहर को किसी मीटिंग में जाना था, जल्दी जाना था जी, जल्दी जाना था। अब वो उठे तो देखा कि वाशरूम बिजी था, तो उन्होंने सोचा कि वाशरूम बिजी है और मैं जल्दी से ब्रश वगैरह करके और मैं मीटिंग में जल्दी निकल जाऊं। तो ब्रश करने के लिए उन्होंने उस बेसन का इस्तेमाल कर लिया जो किचन वगैरह के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और जल्दी से कपड़े पहनने और नाश्ता भी नहीं किया और सोचा कि जाकर के ऑफिस में अपना नाश्ता वगैरह कर लूँगा। ये ब्रश वगैरह करके तैयार होकर के निकल गए। उसके बाद जब डॉक्टर ने, मोहतरमा ने देखा कि अरे शौहर ने क्या हरकत किया है, उस बेसन को यूज़ करना चाहिए तो इन्होंने किचन के बेसन को यूज़ कर लिया है। अब उनका पारा चढ़ गया। दिन भर उसको माइंड मेकअप करती रही कि आ जाएंगे तो मैं खबर लूँगी और बात करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अब बेचारे शौहर नामदार थके थकाए शाम को जब आए और जो माइंड मेकअप दिन में हुआ था उसको लेकर के बरस पड़ी कि भाई आपने उसको क्यों नहीं यूज़ किया, इसको क्यों यूज़ कर लिया। वो लाख मिन्नत समाज करते रहे कि भाई यूज़ हो रहा था, बिजी था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, जल्दी थी मुझे। बस इसी बात पर कहा सुनी हुई और तकरार बढ़ी और तकरार बढ़ते बढ़ते फिर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक हो गई, सिर्फ एक इशू की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर। हालांकि कोई ऐसी गलती नहीं थी कि ये तलाक के नौबत बनते, लेकिन वहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी थी, शौहर के अंदर भी, बीवी के अंदर भी, और क़ुव्वत बर्दाश्त ना होने की बुनियाद पर फिर ये मामला हुआ। और आप देख लें ये सारे मामला ये अना के मसले में तब्दील हो गया। ये जो ईगो है यहाँ, ये जो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है, ये आगे चलकर अना का मसला बन गया कि अपनी नाक नीचे नहीं करनी। हालांकि छोटी सी बात थी, कोई भी अगर सिर्फ मोहतरमा थोड़ा अपना गुस्से को कम कर लेती या शौहर ने जिस तरह माफ़ी तलाफी की थी, अगर उसको बर्दाश्त कर लेती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। ये जो मेंटल हेल्थ है मौलाना साहब, यहाँ आपकी गुफ्तगू से ये एक छोटा सा टर्म ज़हन में आ रहा है कि लड़के और लड़की या खास तौर पर लड़के के बैकग्राउंड के घर वालों की मेंटल हेल्थ को जांचना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से घरों में बहुत लोग जो होते हैं वो रिजर्व टाइप के होते हैं, घुलना मिलना नहीं है, अपने अपने कमरों तक महदूद है, कभी डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे के साथ दिख गए, नहीं तो बड़े खामोश मिजाज के। कभी किसी के घर का माहौल ये होता है कि हंसने खेलने वाला माहौल होता है, ऐसा महसूस होता है कि सुबह सुबह जिंदगी जाग पड़ी है जी। अजान के साथ ही जिंदगी जागती है, मुस्कुराती है, घर वाले लोग जीते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। लेकिन उस लड़की की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां हर कोई, जैसे बिल्ली अपने बिल में मुंह डाले बैठी है, चूहा अपने बिल में बैठा है। बहुत गलत ये टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत से घरों में इतने रिजर्व लोग रहते हैं कि आपस में भाई बहन भी एक दूसरे से कशीदा रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर दिल में बुग़्ज़ और अदावत या बदगुमानियां इतनी रहती हैं कि वो खुलकर जीते नहीं हैं। तो वो लड़की जो एक ऐसे हंसते खेलते वाले माहौल से गई है उस घर में जहाँ लोग सिर्फ अपने चेहरों पर जो है खुश्क मिजाजी का लबादा डाले हुए हैं, नकाब डाले हुए हैं, उसके लिए उस घर में जाकर एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। देखिए, क़ुव्वत बर्दाश्त और दिमाग का मजबूत होना, ये सिर्फ मियाँ बीवी के लाइफ में नहीं
بلکہ اگر آپ اس کو تجربے کی بنیاد پر لے کے جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کی پوری لائف میں اس کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی قوت برداشت کی ضرورت ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو وہاں بھی قوت برداشت کی ضرورت ہے. آپ کی کوئی شاپ ہے تو وہاں بھی قوت برداشت کی ضرورت ہے. اگر آپ باپ کی شکل میں ہیں یا ماں کی شکل میں تو وہاں بھی قوت برداشت کی ضرورت ہے. یہ دماغ کا اسٹرانگ ہونا، مضبوط ہونا، قوت برداشت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ چیز مضبوط نہیں ہوگی تو چاہے وہ بیوی ہو یا لڑکی ہے جو کسی کی بیوی بننے والی ہے، اس کو اپنے دماغ کو پہلے سے یہیں سے مائنڈ میک اپ کر کے جانا چاہیے کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف تصویریں ہوں گی، مختلف لوگ ہوں گے اور مختلف خاندان ہے وہ. ان کو پھر انگیز کرنا، برداشت کرنا، ان کو فیس کرنا میرے لیے مشکل بہت ہوگا. اس لیے پہلے سے مائنڈ میک اپ کر لے کہ بھئی ہمیں تو اپنا قوت برداشت کو خوب مضبوط کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ طلاق کی جو شرح ہے وہ زیادہ طور پر آپ دیکھیں گے وہ غصے ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. غصے ہی کی بنیاد پر. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا. ہم نے کہا آج تک آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے کسی کو جس نے کبھی اپنے بیوی کو خوشی میں طلاق دیا؟ طلاق تو خوشی میں ہوتی نہیں، غصے ہی میں ہوتی ہے. تو غصے کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، قوت برداشت کا ہونا اور اپنے دماغ کو اسٹرانگ کرنا، مضبوط کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے فیملی لائف کے اندر. دیکھیے بھالے ماحول میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا ایک اندیکھے ماحول میں شادی کرنے سے کے مقابلے میں کیسا ہوتا ہے؟ جیسے خاندان میں شادیاں کی جاتی ہیں، ماحول بھی جائزہ پرکھا ہوتا ہے، لوگ بھی جانے پہچانے ہوتے ہیں. ایک اندیکھے ماحول میں جب لڑکی جاتی ہے تو کیا وہاں طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے یا اپنے خاندان میں شادی کرنے کے بعد یہ فیکٹر جو رسک فیکٹر ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا تھا، اب اس کی بیٹی سے میں گن گن کے بدلے لوں گی؟ دونوں چیزیں دیکھیے مولانا صاحب. میں نے جو محسوس کیا ہے کہ ممکن ہے کہ میں اس میں غلط بھی ہوں، میں نے جو محسوس کیا ہے کہ وہ گھرانہ جس گھرانے کو آپ جانتے ہیں، جس خاندان کو آپ جانتے ہیں، جن کے پروجوں کو اور آپ بزرگوں کو جانتے ہیں، اس گھر میں شادی کرنا جس کے حسب نسب کو آپ جانتے ہیں، اس خاندان میں شادی کرنے سے بہتر ہے جس کو آپ بالکل نہیں جانتے ہیں، جو آپ جس کے حسب نسب سے آپ واقف نہیں، جس کے خاندان سے آپ واقف نہیں ہیں، جن لوگوں سے واقف نہیں ہیں. وہاں تو کم سے کم اتنی مریادہ ہوتی ہے، اتنا آنکھوں میں شرم ہوتا ہے، اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں یا ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، کم سے کم ان رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے بھی زوجین کے اندر لحاظ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے درمیان میں اس طرح کی باتیں بگڑ گئیں، خراب ہو گئیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے، جو ہمارے خاندان کے تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے. تو کم سے کم یہ پانی اور یہ شرم آنکھوں کے اندر رہے گا اور یہ لحاظ رہے گا. شاید اس بنیاد پر لوگوں کے اندر قوت برداشت آ جائے، جذب کرنے کا مادہ آ جائے اور لحاظ کریں سماج کا اور سوسائٹی کا. ٹریننگ کلچر وہ کتنا ضروری ہے مولانا صاحب کہ لڑکے کو بھی جو ہے وہ ٹرین کیا جائے کہ کسی کی بیٹی کو تم لے کر آ رہے ہو اپنی زندگی میں تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے لڑکے کے گھر والوں کے لیے. اور ادھر لڑکی کے گھر والوں کے لیے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں بہت معذرت کے ساتھ کچھ ایسے گھرانے ملتے ہیں جو کہتی ہیں کہ تمہیں جاتے کے ساتھ ہی لڑکے کو قابو میں کر لینا ہے، جاتے کے ساتھ تمہیں اپنا آشیانہ الگ کر لینا ہے، تمہیں ساس سسر سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں باقی اپنے نند دیور کی خدمت نہیں کرنی، یعنی بس یہ ہے کہ لڑکے کو اپنا غلام بنا کر رکھنا، پہلے دن ہی اسے اپنے قابو میں کر لینا، مٹھی میں کر لینا. تو یہ جو ٹریننگ کلچر ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ رشتے صرف دو لوگوں کے نہیں ہوتے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دو کنبوں کے ہوتے ہیں. اور جو ایسے رشتے جو صرف دو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بڑے کھوکھلے بھی ہوتے ہیں. جی بہت کھوکھلے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کل کو ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو نہ ادھر سے کوئی ثالث ملتا ہے نہ ادھر سے کوئی ثالث ملتا ہے، کیونکہ لڑکے نے لڑکی کے گھر والوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا، لڑکی نے لڑکے کے گھر والوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو وہاں رشتہ جو ہے بہت کچا ہو جاتا ہے، کچے دھاگے جیسا ہوتا ہے. تو ٹریننگ کلچر کتنا ضروری ہے شادی سے پہلے؟ میں نے کئی مرتبہ اپنے دوست احباب کے درمیان میں بھی اس بات کو کہا ہے اور آج بھی اس بات کو میں ناظرین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جس میں مختلف علوم و فنون ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کسی کالج کے اندر کہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہو جس سبجیکٹ کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہو کہ لڑکی کو بتلایا جاتا ہو کہ بھئی ایک ماں کا کیا رول ہونا چاہیے، ایک شادی شدہ زندگی کا کیا رول ہونا چاہیے، ایک اچھی ماں کا کیا رول ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھایا جاتا، بتلایا جاتا ہے، جبکہ یہ
بتلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سماج کے لیے، معاشرے کی انتی کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے کہ ایک ماں کا کیا رول ہونا چاہیے، شادی شدہ زندگی کے اندر جو ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے، مائنڈ میک اپ کرنا اور اس طرح سے ان کو ٹریننگ دینا، بتلانا اور اچھی باتیں بتلانا، سماج کو جوڑنے والی باتیں بتلانا، نہ کہ سماج کو توڑنے والی باتیں بتلانا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کہ بہت سارے رشتے اس بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ بیوی کبھی کبھی اپنے شوہر کو لا کر کے اس پائیدان پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ یا تو میں رہوں گی آپ کے ساتھ میں یا تو آپ کے ماں باپ رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ اس شش و پنج میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنی وفادار بیوی کو دیکھوں یا اپنے ماں باپ کو دیکھوں، تو وہاں کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بالکل پس کے رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جو طلاق کی نوبت تک لے آتا ہے۔ تو میری درخواست بھی ہے کہ ساس سسر کو ایک اپنے لیے غنیمت سمجھ کر کے اور خوش بختی سمجھ کر کے ان کی خدمت بھی کریں، اور اس خدمت کے ذریعہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور ایک فیملی مضبوط رہے گی، ایک جو سنگٹھن ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، تو یہاں جو جوائنٹ فیملی ہوگی مضبوط ہوگی، اور پھر آپ دونوں میاں بیوی کھوکھلے نہیں ہوں گے بلکہ ساس سسر کی وجہ سے مضبوط رہیں گے اور آپ کو قوت ملے گی۔ بالکل مولانا صاحب، گفتگو کافی طویل ہے، انشاءاللہ کل بقیہ جو اس گفتگو کا حصہ ہے اس کو ناظرین سے شیئر کریں گے۔ شگفتہ اور سالار بھائی تھوڑا سا انتظار۔ شگفتہ آپ سے مخاطب ہے، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، جی آپ کا ٹاپک بہت اچھا چل رہا ہے اس وقت۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ قوت برداشت بہت ضروری ہے، آپ کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین سے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ خاص طور پر لڑکیوں کو برداشت کرنا بہت سکھائیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں بہن، بالکل صحیح۔ جی، اور لڑکوں میں قوت برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہیں گے کہ آج فیسک مطلب چہرے کا میک اپ تو بہت ہوتا ہے، مائنڈ میک اپ بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے آپ کی، اس پہ انشاءاللہ مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ سالار بھائی کا سوال لے لیں۔ جی سالار بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی سوال یہ ہے کہ جیسے طلاق اور خلا نام تو الگ الگ ہے لیکن مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے الگ ہی رہنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب الگ کیسے رہنا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باقی کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو سارے کائنات کے بارے میں مانگتے ہیں، کہ ہم ایسا نہیں مانگ سکتے ہیں اے اللہ سب کو دے سب سے پہلے مجھے دے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں۔ شبین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، بہت ہی پسند آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے، سب کے لیے دعا کے لیے لاسٹ میں مطلب کروں۔ اور میرے کو بہت پسند ہے مولانا طارق صاحب سے کبھی بات نہیں، ہمیشہ کوشش کرتے، کبھی بھی نہیں، ان کو بھی ہمارا سلام ہوگی انشاءاللہ، ضرور آپ کا سلام بھی پہنچا دیں گے۔ آپ کی پوری ٹیم کو ہمارا بہت ہی اچھا پروگرام، بہت معلومات ہوتی ہے۔ صبح ہوتے کے ساتھ ہم جب بھی پروگرام شروع بھی نہ تھا، جب مولانا طارق صاحب بیٹھتے تھے اس ٹائم سے ہم دیکھتے کتنا سال ہو گیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو بھی معلومات ہوتی ہے۔ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے کہ ان کی نہیں کھو جائے، بہت مستی کرتے ہیں، ان کے لیے میں بہت پڑھتی ہوں بہت زیادہ کہ بچے اچھے ہو جائے، نیک بن جائے، لڑکا لڑکی۔ ضرور بہن، ضرور ضرور انشاءاللہ مولانا صاحب یقینی طور پر دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ زاہدہ بہن آپ بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ زاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے زاہدہ صاحبہ اگر فون لائن پر ہیں تو جلدی سے بتائیے سوال کیا ہے۔ جی باجی السلام علیکم، مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی ہماری بہن کا لڑکا ہے، اس کا بہت دنوں سے رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بہت 2 سال سے میری بہن پریشان ہے رشتے کے لیے۔ جی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی لڑکوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے بتائیے؟ زاہدہ اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو یہ بتائیے اس لڑکے کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے؟ پتہ نہیں چل رہا میڈم، باجی پتہ نہیں چل رہا ہے، بیچ میں ہمارے کون نہیں معلوم نہیں بچہ یہ بتائیں کیا ظاہری شکل و صورت میں کچھ کمی ہے، موٹاپا زیادہ ہے؟
بہرحال بات نہیں ہو پائے گی. چلیں اس کو انشاءاللہ کسی دن گفتگو کا موضوع بنائیں گے. مولانا صاحب کے لڑکوں کے رشتوں میں بھی جو دشواریاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں, تو یہاں رشتہ ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. ایک بہت ہی آسان سا اور مختصر سا وظیفہ ہے, اس کو 300 مرتبہ یا لطیف اول آخر درود شریف کر کے پڑھیں اور استحضار کے ساتھ میں پڑھیں. کبھی کبھی غفلت میں لوگ ذکر کرتے ہیں, تو غفلت میں ذکر کرنا یہ نقصان دہ ہے, فائدہ مند نہیں ہے. استحضار کے ساتھ میں پڑھیں, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شمیم صاحبہ نے کہا ہے خاص طور پر کہ میں ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بچے نیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو کوئی دعا بھی بتا دیجئے جس سے کہ وہ بچے صراط مستقیم پہ رہیں. جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا جو ایک وظیفہ رہا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اس کو ورد جاں بنائیں اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ تو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے فرما بردار ہوں گے. جی, شگفتہ صاحبہ کا سوال لیتے ہیں ہم, لیکن اس سے پہلے رضوانہ صاحبہ کا سوال شامل کر لیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضوانہ. جی میرا نام رضوانہ ہے, میں اور حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میری بہن ہے, ان کے شوہر حنیف بن شکیل کے پاس بیعت کیے ہیں, تو اب ہمارے ماموں جان بول رہے کہ وہ نکاح سے خارج ہو گئے, پھر ان کو نکاح کرنا ہے بول رہے. ان کو شادی ہو کے 4 سال ہو رہا, 5 سال ہو رہا, 3 بچے ہیں. ہاں, کس بنیاد پہ وہ دین سے, رضوانہ صاحبہ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گئے, کس کے پاس بیٹھتے ہیں؟ وہ شکیل بن حنیف بول کے ایک صاحب ہے, اورنگ آباد میں رہتے وہ. تو ان کے پاس بیعت کیے, تو وہ بول رہے کہ وہ کافر ہو گئے, ان کے پاس سے نکل جانا ہے بول کے بول رہے. ابھی وہ جی ابھی 3 مہینے ہو رہا کہ چھوٹا لڑکا پیدا ہوا ہے, ان کو 3را بچہ ہوا ہے. ابھی وہ لوگ لڑکا بچی کو ان کے شوہر سے بات نہیں کرنے دے رہے, اور لوگ بچہ بول رہے کہ میں پھر نکاح کیوں کروں, میری تو بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرے کو میری بیوی بچے چاہیے مجھے. تو یہ نکاح خارج ہونے کا مطلب کیا ہے, اصل کیسے ہوتا خارج, وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے, جس موضوع کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے, یہ شکیل بن حنیف بہار کے رہنے والے ہیں, دربھنگہ کے رہنے والے ہیں جی. اور یہ دہلی میں رہتے تھے پہلے, اور پھر دہلی میں انہوں نے لکشمی نگر کو اپنا رہائش کا علاقہ بنایا تھا, رہتے تھے وہاں پہ کرائے وغیرہ پہ. ان کے جو عقیدے ہیں دراصل جی, وہ عقیدے بہت ہی اسلام مخالف ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہیں, نظریے کے خلاف ہیں, جی. اکابر علماء کے نظریے کے خلاف ہیں. انہوں نے مہدویت کا, مہدی ہونے کا, اور یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس بنیاد پر تمام علماء نے متفقہ طور پر شکیل بن حنیف کو, جو اس وقت غالباً اورنگ آباد وغیرہ کے علاقے میں ہیں کہیں پر, وہاں پر یہ رہتے ہیں, اور باضابطہ ایک کالونی بنا رکھی ہے انہوں نے, اور انہیں کے متبعین وہاں پر رہتے ہیں. تو علماء نے ان کو دین اسلام سے خارج قرار دے رکھا ہے, اس بنیاد پر کہ انہوں نے مہدویت کا اور اسی طریقے سے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو مولانا صاحب یہاں یہ جو شخص ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں, کیا واقعی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر ان کا وہ نظریہ, وہ عقیدہ ہے جو شکیل بن حنیف کا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج مانے جائیں گے. تو ایسی صورت میں لڑکی کے والد جو کہہ رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ ہاں, ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بلا لیں اور ان کو سمجھائیں, اور ایسے آدمی سے اور ایسے لوگوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں. یہاں ایک بات اور ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا ان کے بچے بھی ہیں, اور وہ شخص اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے ہیں. اگر لڑکی کے والد انہیں سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ دوبارہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں, دوبارہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں, ان کے پاس دوبارہ نہ جائیں, تو کیا ان کا رشتہ برقرار رہے گا؟ باقی رہ سکتا ہے اس معاملے میں, اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, ان کو بتلا دیا گیا, توبہ کر لیتے ہیں, تو ان کی بیوی بچے محفوظ رہیں گے, صحیح سالم رہیں گے. ادروائز اس عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر وہ نکاح سے خارج ہو جائیں گے, نکاح فسخ ہو جائے گا. ہاں, نکاح سے خارج ہو جائیں گے, اور نکاح سے خارج ہونے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ عقیدے کا اختلاف. تو
اللہ رحم کرے اس کے لیے. اور یہ فتنہ اس علاقے کے اندر بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے اور ہمارے اکابرین نے دہلی کے اندر اور پورے ہندوستان کے اندر شکیل بن حنیف سے بچنے کے لیے مختلف پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں. میری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ شکیل بن حنیف سے آپ لوگ بچیں تاکہ آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد محفوظ رہیں. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں. نفیس صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 مسئلے ہیں. ایک ہمارا پلاٹ ہے یہیں لکھنؤ میں، اس کو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے اور بالکل کہ وہ کسی طرح سے کامیابی نہیں مل رہی ہے اس میں. جی ایک یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدہ کا جو مکان ہے اس میں ہمارے بھائی اور والد ہیں. والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رہتے ہیں وہاں سے. ہم کو ہمارا حصہ نہیں مل پا رہا ہے، تو کچھ ایسی کوئی چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے، کوئی نا اتفاقی آپس میں نہ ہو اور ہمارے حق ہم کو مل جائے. نفیس بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ مکان جس میں آپ کے بھائی اور آپ کے والد رہ رہے ہیں، کیا وہ رہائش کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں یا اس کا کچھ حصہ کرائے پہ بھی دیا ہوا ہے؟ کرائے پہ بھی دیا ہوا ہے. کرائے پہ بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی آدھا حصہ کرائے پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلیم بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ کلیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو جی بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا ایک لڑکا 8 سال کا بھائی اور اس کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہے. ایک لڑکی ہے 5 سال کی، وہ بول نہیں پاتی اور وہ مجھ سے سب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی درگاہ والا کے. میرا لڑکا ایک 8 سال کا ہے. جی اس کو آپ نے بتایا کہ دماغ کچھ کمزور ہے اور بچی جو ہے وہ بول نہیں پاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے مولانا صاحب. دیکھیے بچہ بول نہیں پاتا ہے یا بچی چل نہیں پا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ طبی اعتبار سے میں نقص ہو، کمی ہو، تو آپ اس کو بھی دکھائیں ڈاکٹر وغیرہ کو، ان سے بھی صلاح مشورہ کے لیے اسے ٹریٹمنٹ. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ 101 مرتبہ پڑھ کر کے کسی پانی وغیرہ میں پڑھ کر کے دم کر کے رکھ لیں اور ان دونوں بچوں کو پلاتے رہیں. انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کے اندر بڑی خصوصیت بھی ہے، بڑی تاثیر بھی ہے اور تیر بہدف چیز ہے. یہ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہو. جی کچھ سوالات بہت اہم ہیں، ہم پہلے انہیں لے لیتے ہیں. جیسے شگفتہ صاحبہ نے کہا کہ آج کے دور میں لڑکیوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ان کے اندر تحمل کا مادہ ہونا ضروری ہے، قوت برداشت ہونی ضروری ہے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے تحمل کا جو قوت برداشت کا جو مادہ ہے لڑکیوں کے اندر تو ہونا ہی چاہیے، لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے. چونکہ لڑکے یا مرد جس کو جسمانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑا قوی بنایا ہے تو ان کے اندر بھی یہ باتیں ہونی چاہیے. اور اس کو خاص طور سے ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو سکھلانا چاہیے، بتانا چاہیے. ابھی ایک کل کا واقعہ ہے، بات قوت برداشت پر یاد آ گئی کہ شوہر نے اپنی اہلیہ کو فون کیا تو انگیج جا رہا تھا، بزی جا رہا تھا. پھر کسی اور ٹائم فون کیا تو بزی جا رہا تھا. اس کے بعد پھر کبھی فون کیا تو بزی جا رہا تھا. بس یہ پوچھنا ہے کہ بھائی میں نے فون کیا فلاں وقت میں تو آپ کا فون بزی جا رہا تھا. بس اسی میں بات بڑھ گئی اور محترمہ نے اپنا فون اٹھا کر کے زمین پہ دے مارا، وہ فون ٹوٹ گیا. تو ظاہر سی بات ہے قوت برداشت کی کمی ہے. یہ قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بات پھر آگے تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. مجاہد بھائی فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجاہد بھائی. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت 2.5 سال سے خراب ہے. انہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور اب بھی بہت طبیعت خراب چل رہی ہے. کوئی مولانا صاحب سے یہ درخواست ہے کہ کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے مجاہد، تھوڑا سا انتظار. عبدالسمیع بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی عبدالسمیع صاحب. جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، سورہ نفل نماز میں سورہ فاتحہ 1 سے کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیوں مولانا صاحب؟ نہیں، چونکہ جو طریقہ ہے اس میں ایک ہی مرتبہ پڑھنے کا ہے اور اگر کئی ایک مرتبہ پڑھیں گے تو پھر اس میں پھر اگر نماز کے اندر نقص اور کمی ہوگی تو ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا. اس کا جو رول ہے وہ طریقہ ہے.
بالکل جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ احساس ہوا کہ سورہ فاتحہ کی کچھ آیات چھوٹ گئیں تو کیا اسے دہرانا ہوگا؟ دیکھیے تکرار واجب ہو جائے گا، پھر اس میں واجب کی تکرار سے پھر سجدہ سہو بھی واجب ہو جائے گا۔ جی عبدالسمیع صاحب، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات تھی تو یہ بھی جو ہے وہ مولانا صاحب نے کلیئر کر دی ہے کہ طریقہ وہی رکھنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سالار بھائی کا سوال یہ ہے کہ طلاق اور خلا کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں، طلاق اور خلا میں فرق ہے۔ خلا تو یہ کسی مال کے عوض میں ہوتا ہے اور طلاق کے اندر کوئی مال نہیں ہوتا ہے، اور عموماً خلا کی جو پیش قدمی ہوتی ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے خلا کے اندر، اور طلاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے عام طور سے یہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ طلاق کا اختیار شوہر کے پاس میں ہے، خلا کا اختیار بیوی کے پاس میں ہے۔ یا اللہ سب سے پہلے مجھے دے دے، دعا میں یہ کہنا کیسا ہے؟ نہیں، یہ ایسا کہنا اچھا نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں اور ہمارے نبی صاحب کو سب شامل فرما، تو اللہ کے رسول نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے تو ایک بہت ہی وسیع چیز کو کم کر دیا ہے، اس وسیع چیز کو وسیع رہنے دو، تمام لوگوں کے لیے مانگو، تو صرف اپنے ہی لیے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ عوام کے لیے، خواص کے لیے، سب کے لیے مانگنا چاہیے۔ بالکل صاحب، بہتر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پہلے دوسروں کے لیے طلب کرتے ہوئے مانگتے ہوئے اپنے لیے مانگا جائے تو شاید وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ والد کی طبیعت خراب ہے، مجاہد نے جیسا بتایا کہ ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے کہ اللہ جلد از جلد شفا یاب کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو اگر وہ دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پھر لفظ یا سلامو اس کو 101 مرتبہ پڑھیں اور دوا وغیرہ میں دم کر کے ان کو پلائیں۔ اور ایک چیز اگر ہو سکے تو اس کو کر لیں، اگر جو مل جائے ان کو، جو کو کوٹ لیں، یہ نبوی نسخہ ہے، نبوی نسخہ ہے، جو کو کوٹ لیں، باریک کر لیں اور تقریباً آدھا کلو دودھ میں 1 کلو دودھ میں اس کو ڈال کر کے پکائیں، کھجور باریک کر کے اس میں ڈال دیں یا شہد باریک کر کے ڈال دیں، اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبوی نسخہ ہے، اور خاص طور سے اس کے اندر قوت مدافعت کی جو کمی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر اس کو پورا کرتا ہے، بدن کو طاقت اور تندرست رکھتا ہے، بہت ساری بلاؤں سے اور بیماریوں سے جو لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتا ہے چیز۔ تو تلبینہ بنائیں، اس کو استعمال کرائیں اپنے والد صاحب کو، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی ان کے بدن کے اندر طاقت اور قوت آئے گی اور بیماریوں سے لڑنے کی ان کے اندر چھمتا پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ریحانہ بہن فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ مطلب جو ہے میرا پریشانیاں بہت ہیں، غریبی پریشانی بہت ہے، تو پیسہ آنے کی کوئی دعا مطلب بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری لڑکی TET پاس کر چکی ہے اور شکشک بھرتی کی پریکشا کی تیاری کر رہی ہے، تو دعا کریے کہ اس میں اچھے نمبروں سے نکل جائے تو اس کو نوکری مطلب مل جائے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا اور بھی تیسرا میرا سوال ایک اور ہے، ہاں میرے شوہر کے سفید داغ ہے۔ بہن آپ کے 2 سوال ہی ہم تک پہنچ سکے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ جو بیٹی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایگزام میں وہ کوالیفائی کر جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب۔ دیکھیے ابھی ایگزام آنے والے ہیں، بچوں کے بورڈ کے ایگزام آنے والے ہیں، تو اولاً تو تمام بچوں سے جو بورڈ کے ایگزام فیس کرنے والے ہیں، میری ان سے درخواست یہ ہے کہ بڑی تندہی کے ساتھ میں اور تمام موبائل کو بالکل بالائے طاق رکھ کر کے اپنی کتابوں پہ رکھ جائیں اور ایگزام کی مکمل تیاری کریں، اور یا قویو اپنے سر پہ، اپنے پیشانی پہ رکھ کر کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا۔ اور قوت اضافہ میں حافظے کے ساتھ پھر بھی میں کہوں گا کہ جو پڑھیں وہ اس نیت سے پڑھیں اور اس صلاحیت کے ساتھ پڑھیں کہ اگر ہم کو اس کو پڑھانے کے لیے کہا جائے تو ہم اس کو پڑھا دیں، کم سے کم اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہو جائے، پھر آپ سمجھیں کہ ہاں ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے۔ بلکہ یہ آپ نے اچھا بتایا مولانا صاحب کہ ہو سکتا ہے کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اس چیز کی ان کو جانکاری نہیں ہوتی، اگر ان کو پڑھا دیا جائے تو اپنا بھی بھلا ہو جائے گا، دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایک اور سوال انہوں نے بتایا کہ گھر میں آمدنی کی صورت پیدا ہو جائے، گھر میں پیسے آنے لگیں۔ اولاً تو رزق حلال کی توغدوں میں وہ لگے، کوشش کرے اس کے لیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی سب سے اہم ترین جو شکل ہے وہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام یا اور دیگر صحابہ کرام کے ہاں جب اس طرح کے حالات آتے تھے تو تمام لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے تھے۔ تو نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کم سے کم 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، اور درود شریف کی پڑھنے کے ساتھ ساتھ 1000 مرتبہ
اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ نکھت صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی سن رہے ہیں بہن آپ کو۔ ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں لڑکیوں میں یہ موضوع چل رہا ہے، بہت اچھا ہے آپ کا موضوع، اور لڑکیوں میں مطلب انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہی لڑکیوں میں انا کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے پریشانی آتی ہے۔ ہیں، بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تو والدہ ہی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو یہ تربیت دے کہ اپنی انا کو اگر جہاں ضرورت ہو کچل دے، دبا دے، اسی میں اس کے لیے سرخروئی ہے، اسی میں سرخروئی ہے، اور ان فیوچر اس میں اسے کامیابی ہے۔ اس گھر سے اس کی زندگی وابستہ ہے، اس کے بچے کی زندگی وابستہ ہے، اس کی خوشیاں اس سے وابستہ ہیں۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تحمل، بردباری اور برداشت اگر آ جائے گی تو انشاءاللہ آگے چل کر کے وہی لڑکی اس گھر کی ملکہ ہوگی، وہی رانی کہلائے گی، وہی اس گھر کی ذمہ دار ہوگی۔ لیکن قوت برداشت نہیں ہوگا، انا آ جائے گی، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا ہو جائے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے خود بھی تکلیف اٹھائے گی، اور اس کی وجہ سے جو ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزا اقربا ہیں، وہ لوگ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ جی حالانکہ اپنی انا کو دبانا کچلنا ہر موقع پر یہ آسان نہیں ہوتا مولانا صاحب۔ نفیس بھائی کا پلاٹ نہیں بک رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ان کے دو مسئلے ہیں نفیس صاحب کے، ایک پلاٹ کا مسئلہ ہے، ایک اپنے گھر اور وغیرہ میں جائیداد میں حصے کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے دو وظیفے ہیں، ایک تو وہ ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو روزانہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھیں، روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور یا سبح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو بھی ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ العزیز پلاٹ کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور جو گھر میں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ جی دونوں باتیں اسی میں آ گئی۔ جی 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 نسیم صاحبہ یا صاحب جو بھی ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں۔ جی نسیم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ آپ لوگوں السلام علیکم بہت بہت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ریٹائر ہوں اور آمدنی کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو پیسہ ملا ہے اسی میں خرچ چلتا ہے، اور مجھ کو ہیپیٹائٹس کی شکایت ہے اور جانچ ہوتی میری، تو سالانہ جو ہے تو قریب 10-12 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے، تو وہ جو ہے بیاج کے پیسے سے وہ رپورٹ کا جو آتا ہے خرچہ وہ دے سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا نسیم بھائی۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے سود کا لینا بھی اور دینا بھی، اور خاص طور سے اس کو اپنے اوپر استعمال کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ سود سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ ایک طرح سے میل کچیل ہوتا ہے، ناپاک چیز ہوتی ہے، تو اس کو آپ اپنے صحت کو درست کرنے کے لیے آپ استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی زہر کھائے اور زہر کھانے کے بعد پھر یہ سوچے کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک سود کی چیز ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور صحت کے لیے مدافع نہیں ہو سکتی اور مضر ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، تقریباً وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، تو سوالات تو ہم نے سب شامل کر لیے، لیکن جو ہمارا گفتگو ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ابھی بات باقی ہے، تو انشاءاللہ کل پھر آپ تشریف لائیں گے، آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ ناظرین بھی اس موضوع پر اپنی آراء، اپنے خیالات، اپنے تجاویز کالز کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ تو ہمیں کل تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔